बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 24 मार्च इतवार का दिन है। जल्दी से अहम खबरें आपके सामने रखूं। इमरान खान ने अभी एक बड़ी वार्निंग जारी की है, पेशन गोई भी की है, हालात का बड़ी तफसील से जिक्र भी किया है। जेल में बैठा हुआ इमरान खान इस वक्त सिर्फ अपने लिए नहीं, फ़लस्तीन के लोगों के लिए, गज़ा के लिए परेशान है। 10 करोड़ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इमदाद भेज रही है। जहाँ इस वक्त झंडा आप अपने स्टेडियम में नहीं लहरा सकते, वहाँ तहरीक इंसाफ खुलकर हमायत कर रही है। और वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना और इनके मालिकों की इक़्तिसादी कमेटी को से किस तरह बाहर निकाला गया, इन्हें मालिकों ने निकाला। शहबाज शरीफ की बनाई कमेटी एक दिन भी नहीं चली। कल की परेड में नवाज शरीफ का दाखिला क्यों बंद किया गया था, और वज़ीर आला की एक गिरफ्तारी का मामला, वो बड़ी तफसील से मैं आपके सामने रखूँगा। रूस के बाद अब हो सकता है हिंदुस्तान भी पाकिस्तानी इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात में दावत दे, क्योंकि हालात वहाँ पर क्या हो रहे हैं। और शेर अफजल मरवत इस वक्त फिर एक दफ़ा तनाज़ात का शिकार है, और इस दफ़ा तहरीक इंसाफ का जो मीडिया है, पार्टी के जो मामलात हैं, शाहिद आफरीदी, इमरान रियाज और शेर अफजल के दरमियान जो मामला है वो बढ़ गया। वो बड़ी तफसील से मैं आपके सामने रखता हूँ। चौधरी परवेज़ इलाही पर तशद्दुद के मामले पर शदीद रद्द-ए-अमल तहरीक इंसाफ का नोटिस भी, तफ्तीश भी, और मरियम नवाज समेत इन लोगों पर फौजदारी मुकदमात के, क्योंकि तशद्दुद का मामला उन्हें नज़र आ रहा है। इसके साथ बड़ी अहम खबर, जो यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के इलेक्शन में धांधली में भरपूर तावन किया। बड़े अहम सबूत मैं आपके सामने तफसील रखता हूँ। ये सबसे अहम मामला होगा इसमें। रूस के आपको पता 14 Tu-95 इस वक्त तैयारे जो यूक्रेन की फ़ज़ाओं में मौजूद है। बड़े मिसाइलों का ख़तरा भी इस वक्त मौजूद है। और अफ़गानिस्तान ने एक नया रिकॉर्ड लगाया, हिंदुस्तान को पिछाड़ दिया, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं उसकी मैं तफसील आपके सामने ज़रूर रखूँगा। लेकिन सबसे पहले इमरान खान का जो पैगाम है, देखिए इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर पेशन गोई की, और आज के 5 या 6 महीनों में ये हुकूमत न सिर्फ गिरेगी, ये अपने दस्तों गिरेबान भी होंगे। अवाम के मुआशी मसाइल का हल न होने की वजह से अवाम सड़कों पर खुद ब खुद निकलेंगे, और हुकूमत में गिरेगी भी, और उनकी तबाही भी होगी। अब देखें, माजी में खान की सारी पेशन गोइयाँ आप देख लें, वो दुरुस्त साबित हुई, तमाम सियासी पेशन गोइयों की दुरुस्त। और ये इमरान खान नहीं, तमाम दुनिया के मुआशी रहनुमा भी यही कह रहे हैं, पेशन गोइयाँ एक्सपर्ट कह रहे हैं। मैं आपको बारहा बता चुका हूँ। अब जो सबसे बड़ा सबूत, आज वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा जरीदा है, उन्होंने इमरान खान की बात को तस्लीम करते हुए ये मान लिया कि कर्जे में जकड़ा हुआ पाकिस्तान किसी सूरत में मौजूदा क्राइसिस से नहीं निकल सकता। महंगाई की जो सूरत हाल है, कर्ज़ों का जो जाल है, अवाम का जो हाल है, और जिस तरह सारी सियासत बदहाल है, महंगाई कंट्रोल से बाहर है, आगे कोई रास्ता नहीं है, कोई मुआशी मंसूबा, कोई प्लान नहीं है, इनके पास कोई ऐसी दवाई नहीं है जो इस पूरे मामले का हल निकाल सके। और यही वजह है कि इमरान खान जो कह चुके हैं कि हालात इस नहज में, अभी देखें एक छोटी सी और मिसाल आप देखें, तुरखम बॉर्डर अफगानिस्तान में FIA और फ्रंटियर के FC के जो एहलकार रिश्वत में हिस्सा ना मिलने पर एक दूसरे को मार पीट कर रहे हैं। क्योंकि फॉर्म 47 पर आपको पता है कमाई की खबरें सबको पता है कि माल बनाया गया। इदारों में बैठे हुए लोग भी सुन रहे हैं, सरकारी इदारे, उन्हें लगता है कि अगर चीफ जस्टिस से लेके सियासतदानों तक हर बंदे ने लूट मार सेल मचाई हुई है, तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी अपना हिस्सा खाएंगे। तो ये पूरा माशरा तबाह बर्बाद किया जा रहा है। रिश्वत को, गैर कानूनी काम को बुरा समझे ही नहीं अब ज़्यादा। अब जिस तरह कानून का खिलवाड़ है, ये पिछले 2 साल में हमने देखा, उसके सारे नताइज आपके इकॉनमी पे देखें। खान की हुकूमत गिराते वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर देखें जो PTI छोड़ के गई, इतने डॉलर ये आज तक इकट्ठे नहीं 2 साल में कर सके। डिफ़ॉल्ट का कोई खतरा नहीं, नून लीग के सारे रहनुमा तस्लीम कर चुके हैं। अब डिफ़ॉल्ट के साथ साथ जो इन्हें मदद जो थोड़ी सी मिल रही है यूरोपीय यूनियन की, जो इलेक्शन में धांधली की रिपोर्ट, ये बड़ा अहम मामला है। अमेरिका समेत देखें दुनिया भर में पाकिस्तान के इंतखाबात मुतनाज़ हैं, ख़त्म हो चुके हैं, ये बिल्कुल कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। 5000 मुबसरीन का अमेरिका के हियरिंग में बात हुई कि जी आके देख चुके हैं। यूरोपीय यूनियन ने एक रिपोर्ट बनाई इलेक्शन के मामले पर, और ये रिपोर्ट पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की बल्कि उनकी तारीख में पहली मरतबा शाया किए बजाय हुकूमत को दे दी गई। यहाँ इन्होंने कहा जी कि हमारे थोड़े से लोग इस इलेक्शन को मॉनिटर करने आए थे। अब इलेक्शन धांधली को 60 से ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया और सब दिखा चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं कि धांधली का तो मामला ही नहीं था, ये लूट मार डकैती का मामला था। धांधली तो हर इलेक्शन में होती है, वो एक और मामला है। यूरोपीय यूनियन की जो रिपोर्ट है, और मज़े की बात है इनकी रिपोर्ट में भी यही था सब कुछ। अब माजी की आप ट्वीट्स चेक करें, 97, 2002, 2008, 2018, 2013, ये तमाम रिपोर्ट्स इन्होंने पब्लिश की, मंजरेआम पर आए, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे यूरोपीय यूनियन वाले। मैंने ईमेलें की, आप जवाब भी नहीं देते। इलेक्शन बाकायदा तौर पर ये चोरी, डाका मारा, डकैती पब्लिश इन्होंने की कि इन्हें पता है जो वारदात है उस पर तो झूठ नहीं बोला उन्होंने, लेकिन वो बना के हुकूमत को दे के। खान का बयान आपको याद होगा, उसकी वजह क्या है कि यूरोपीय यूनियन ने जो यूक्रेन के मामले पर इमरान खान का मौक़िफ़ आपको पता आया, तो इन्होंने कहा जी वो मौक़िफ़ बदलें। खान ने जलसे में कहा था यूरोपीय यूनियन को, आप हमें ख़त लिख रहे हैं, हम कोई ग़ुलाम तो नहीं। वो बड़ा मशहूर भी हुआ, हम कोई ग़ुलाम तो नहीं। यूरोपीय यूनियन के इस मुतालबे के बाद इमरान खान ने कहा ज़रा हिंदुस्तान से भी आप कह के देखो, वो भी यूक्रेन के मामले पर रूस के साथ तिजारत कर रहे हैं।
لیکن انہوں نے چونکہ پاکستان آپ کو پتہ قرضدار ہے، یہاں پہ آل شریف ہے، یہاں پہ باجوہ ہیں، یہاں پہ میر صادق، میر جعفر تھے، تو انہوں نے ہمت کی اور وہ بدلہ عمران خان سے ان الیکشن میں لیا. جو چوری ڈکیتی واردات ماری اس کی رپورٹ بنا لی، لیکن بجائے پبلش کرنے کے الیکشن کی دھاندلی کو سامنے لانے پہ، اس موقف کی تائید کرنے پہ. اچھا انہیں یہ بھی پتہ ہے رپورٹ پبلش کیوں نہیں کر رہے. جی ایس پی پلس اسٹیٹس آپ نے سنا ہوگا، پاکستان ان 27 ممالک میں شامل ہے جو یورپ کی منڈیوں میں کاروبار کرنے کے لیے مصنوعات بھیجنے کے لیے اسے اجازت ہے. اب یورپ یہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس اس بنیاد پہ دیتا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو، ماحول کا خیال رکھا جائے، بچوں سے نوکریاں نہ کروائی جائیں جبر پہ، مزدوری پوری دی جائے، بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہیں. اور دھاندلی کے معاملات خاص طور پر حکومت جو بنائی جائے وہ وارداتی نہ ہو. اور پھر اگر یہ رپورٹ پبلش کرے یورپی یونین تو پھر انہیں پاکستان کا یہ اسٹیٹس واپس لینا پڑے گا. تو جو عمران خان کی حکومت گرانے کے معاوضے میں جو کام ہوئے سارے، جیسے آئی ایم ایف کی امداد بھی مل رہی ہے، یورپ کی جو حمایت ہے، اور جس کی وجہ آپ کو پتہ ہے یوکرین میں پاکستان اسلحہ بھیج رہا ہے، ان کی فل مدد کر رہا ہے. عمران خان تو روسی صدر سے ملاقات اس وقت کر کے تھے، حملے کی حمایت پہ عمران خان نے تو نہیں کی، وہ کہہ ہم دونوں سائڈوں پہ نہیں ہیں. اب یہ وہی معاملہ ہے جو فلسطین کا یا کشمیر کا، یہ سارے معاملات جس طرح یورپی یونین اور تمام ادارے واردات کرتے رہے، آج وہ کھل کر سب کے سامنے آ گئے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ بغیر کوئی چل نہیں سکتا. حالانکہ اس کی بڑی نشانیاں میں آگے افغانستان کے آپ کو حالات بتاؤں گا اس وقت. لیکن شیر افضل مروت جو ایک دفعہ پھر خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان کا ایک کل کا بیان جو میں نے رات کو انٹرویو میں تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان سے بات بھی کی. اصل میں یہ وہ سمر عباس کے ایک پروگرام میں انہوں نے انٹرویو میں جو بات کی کہ پنجاب میں ایک فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے کہ جس کی انہیں 15 دن پہلے سے اطلاع مل گئی اور 40 کے قریب ایم پی اے ٹوٹ چکے ہیں. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ، بہت بڑا معاملہ. تحریک انصاف آفیشیل نے فوری رد عمل دیا کہ پنجاب میں تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی میں کوئی تقسیم نہیں، پنجاب میں پارلیمانی پارٹی مکمل طور پر متحد ہے. ڈپٹی اسپیکر کے جو انتخاب کے دوران جو تحریک انصاف کے امیدوار تھے اس نے تعداد سے زیادہ ووٹ لیے، نامزد امیدوار کامیاب. اب یہاں پہ شیر افضل مروت نے یہ کہا کہ نون لیگ کی طرف سے جو 2 نشستیں آفر کی ہیں انہیں چاہیے وہ لے لیں، مطلب بات مان لیں، ڈیل کر لیں. حالانکہ اس پر جو موجودہ سینیٹرز اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں، میں نے ان سے بات کی، ان سے پوچھا، تحریک انصاف کے سینئر لوگ ہیں، انہوں نے کہا یہ بالکل افواہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں. تو یہ معاملہ شیر افضل مروت یا تو خود ہی آ کے بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا، کہ ان سے سوال تو بہت سارے میں درخواست کروں گا اگر وہ دیکھ رہے ہیں وی لاگ کے انٹرویو میں آئیں ان سے سوال کروں. لیکن تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہیں، دیکھیں یا تو انہیں بلا کے پوچھا جائے کہ یہ سارا کیا ہے. لیکن اس وقت جو پنجاب کی قیادت کے علاوہ لوگ دیکھیں تھوڑے سے پہلے سے مایوسی کا شکار ہے. 40 لوگوں کا ٹوٹ جانا بہت بڑا معاملہ ہے. اس پر باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے. عوام نے جنہیں مینڈیٹ دیا ان کے نام سامنے آنے چاہیے، کس طرح ٹوٹے، کون لوگ ہیں یہ. ماضی میں شیر افضل کی کچھ باتیں درست ثابت ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اتنے بڑے لیول پر بغیر ثبوت کی بات کرنا بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. آفیشیل اکاؤنٹ نے پھر تحریک انصاف پہ شیر افضل مروت کی تنقید آئی، اس میں شیر افضل مروت نے آفیشیل اکاؤنٹس کو جو تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا کہ یہ شاہد افریدی کے معاملے پر پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں. اور اظہر مشوانی نے اس کا جواب دیا کہ آپ کے کچھ معاملات ہیں، اگر آپ ملتے ہیں جب فیس ٹو فیس تو بات کر لیں، آپ کا کوئی سوال بنتا ہے آ کے میٹنگ میں بات کریں، آپ کا فورم موجود ہے. سوشل میڈیا پہ آ کے کہہ دینا کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کو پروپیگنڈا کرے، یہ بڑی غلط بات ہے. اس سے لوگوں کی جو توجہ ہے وہ آپس کی لڑائیوں میں شروع ہو جاتی ہے. خان کی مطلب جو رہائی اس سے ہٹ کے ادھر آ جاتے ہیں معاملات. اور میں اظہر مشوانی کی اس بات سے متفق ہوں بالکل. اب شاہد افریدی اور شہریار افریدی کو جس طرح انہوں نے موازنہ کیا، انتہائی غیر مناسب بات ہے. شہریار افریدی کی قربانیوں کی ایک داستان ہے. جب پاکستان میں آپ کو پتہ ہے وہ مطالعہ پاکستان لکھا جائے گا تو اس میں پورا ایک باب ہوگا جس میں خیبر پختونخوا کے غیور لوگوں کی، پنجاب کی، سب کی قربانیوں کا ذکر ہوگا. شہریار افریدی کی پوری ایک تفصیل ہوگی. میری بات یاد رکھیں وہ کس طرح کھڑا رہا، کس طرح قربانیاں دیتا رہا. خود شیر افضل بھی گواہ ہے اس کا. اور شاہد افریدی کے بارے میں کہنا جو خود کو نیوٹرل کہتا ہے، اور لوگ بھول جاتے ہیں جب خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو یہ ٹانگ پہ پلستر لگا کے مذاق اڑاتا تھا. بعد میں ویڈیوز میں آ کے آئیڈیل ہے میرے عمران خان. جب بھی نواز شریف شہباز شریف کی بات، اس نے کہا جی بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. اور عمران خان کا معاملہ ہو تو اس نے کھل کے تنقید کی ہے. 9 مئی کے معاملے پہ اس نے موقف کہہ دیا کہ کپتان اور اس کی پوری ٹیم کو لٹکا دیں. اور این آر او جو ہے وہ صرف اور صرف طاقتور لوگوں کے ہاتھ میں ہو، وہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہونا چاہیے. شاہد افریدی کی آپ 2 سال میں ساری دیکھیں سٹیٹمنٹس اٹھا کے، اگر آپ کو کسی مظالم پر، کسی پاکستان کے لوگوں پر ظلم پر، جبر پر کوئی مذمت، کوئی ٹویٹ، کوئی بات ہو، کوئی نیوٹرل ہونا نظر آئے، لیکن نہیں، وہ جب تنقید کی باری آئے وہ عمران خان پہ، تحریک انصاف کے لوگوں پہ کھل کے کرتا ہے. کبھی ڈھکے چھپے الفاظ میں، کبھی باتوں میں، کبھی ویڈیوز میں. کشمیر پہ اپنا پورا موقف بھائی صاحب بیان کر رہے ہیں کھل کے. یہاں پاکستان میں خواتین قید ہیں، ظلم و ستم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، اس پہ کوئی 1-2 باتیں نہیں کبھی بھی کریں گے. اور عمران ریاض پہ فوراً کیچڑ اچھال کے اتنی لمبی ٹویٹ کر دی کہ وہ صحافی نے ایک ٹرول ہے. اب یہ ٹرول کا لفظ جو ہے مسلم لیگ نون عمران ریاض کے لیے تنزیہ طور پہ استعمال کرتی ہے، ان کی ساری قیادت کرتی ہے. اور یہ واضح طور پر نون لیگ کے سن کی محبت اور شہباز شریف سے قربت، دیکھیں حق ہے ان کا، وہ جس مرضی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں، چاہے شہباز شریف کو اپنا انکل مان لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن
لوگوں کو بھی بھڑکا کہ شاہد افریدی کی کرکٹ پر جس طرح کھل کے اظہار کرتے ہیں اس طرح کردار پہ بھی کریں. وہ ایک ٹولر ہے, چل گیا تو چل گیا, نہ چلا تو ساری زندگی یہی سنتے رہے. اگر افریدی چل گیا اور وہ یار کدے چلے ہی نہیں, وہ چائنا کا کھلونا یقین کریں آپ لے, اس کی گارنٹی ہوتی ہے چل جائے گا. شاہد افریدی نہیں چلا, خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میں نے جب دیکھا فارغ, ایک ٹولر تھا, ٹولے لگانے کے لیے پہنچ جاتا تھا. اب شاہد افریدی کی کوئی ایسی پاکستان کے لیے قربانی, ایک فاؤنڈیشن بنائی, ایسی فاؤنڈیشن ہر گلی محلے میں بنی ہوئی, یقین کریں. عمران ریاض کی قربانیوں کی وہ بات کرتا ہے, شہریار افریدی کی قربانیوں کی بات, ذرا ان کی قربانیوں کی داستان دیکھے. افریدی یہ سوچ نہیں سکتا. بہرحال یہ جو انہوں نے شرف صاحب نے پارس کے پروگرام میں بھی جو باتیں کی کہ میں خود ایک پارٹی ہوں, 30,000 لوگ اگر مجھے مل جائیں تبدیلی لیں, 30,000 لوگ پاکستان میں موجود ہیں, لیکن شیر افضل صاحب کو تھوڑا سا میرے حال میں طرز سیاست کو بدلنا پڑے گا. یہ حالات ایسے ہیں, ان کا ایک ایک بیان بڑی اہمیت رکھتا ہے, اور یہ مرکزی قیادت میں ہے. ان کے جو جملے ہیں وہ عوام پر اثر کرتے ہیں, تو انہیں اپنی سوچ اور رائے پر ان پہ کوئی پابندی نہیں, لیکن لوگوں کو جو مینڈیٹ ملے تو پھر عوام کا حق خیال رکھنا آپ کا حق ہے. اور آپ خان کے ترجمان کے طور پر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, تو اس سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, غور کرنا ہوگا. اچھا, وزیر اعلیٰ کی گرفتاری کی جو میں نے بات کی شروع میں, ہندوستان میں عام پارٹی آپ کو پتہ ہے اس کا سربراہ اروند کیجریوال, وہ ہندوستان میں 2 اپریل کو وہاں بھی لوک سبھا کے الیکشنز ہیں, جس طرح پاکستان میں سینٹ کے ہیں 2 کو. اور نریندر مودی آل شریف کے قدموں پہ کزن ہیں آپس میں, آپ کو پتہ ہے, محسن نقوی کے انداز میں طاقتور لوگوں کی, جس طرح نیو دلی میں وہاں ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے کیس میں وزیر اعلیٰ کو اسکینڈل میں اٹھا لی, اور یہ بھارت کی تاریخ میں پہلا وزیر اعلیٰ گرفتار ہوا ہے جو اب جیل سے حکومت چلائے گا. اس بندے کی سادگی دیکھیں کہ انہوں نے گھر پہ چھاپا مارا, کتنے پیسے نکلے وہاں سے, 70,000 روپے صرف, اور وہ بھی پولیس نے واپس کیے اس کو, کیونکہ وہ اس کے اپنے ذاتی. اب یہ معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا. دیکھیں عام آدمی کی جو حالات ہیں وہ ہندوستان میں بھی یہی ہیں, پوری دنیا میں یہی ہیں, جیسے وفاق میں, خیبر پختونخوا میں, ہر جگہ. اچھا, وہاں بھی وفاق اور کے پی کا جس طرح پاکستان میں معاملہ ہے, ادھر دلی اور وفاق کا چل رہا ہے. ہندوستان اور پاکستان کی یہاں عدلیہ کا آپ کو فرق نظر آئے گا, کردار نظر آئے گا کہ عدالتیں کس طرح انصاف پہ معاشرے بناتی ہیں, جو بدقسمتی سے پاکستان میں نہیں ہوا. ریاستی ڈائریکٹ کھلواڑ پوری دنیا میں ہم نے دیکھا ہوا ہے, لیکن اس کے بعد قانون کی حکمرانی, عدالت, قانون اور انصاف بات کرتا ہے. یہ ہندوستان کے فیصلے آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یا نریندر مودی آل شریف خاندان کی ذہنیت والے فیصلے ہوں گے, یا بغض عمران والے کی طرح فیصلے وہاں ہوں گے, یا پھر وہ بالکل آئین اور قانون پہ ہوں گے. آپ کو نظر آ جائے گا, کیونکہ قوموں میں زوال, زیادتی اور ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو آتا ہے. یہ میرٹ سسٹم, قانون, جمہوریت تباہ و برباد کر دیا. جیسے پاکستان میں دیکھیں تمغے اور اعزازات بانٹے گئے. دنیا کے ممالک میں کس کو یہ تمغہ امتیاز ملتا ہے؟ کوئی ایسا کام کرے سائنس کی دنیا میں, طب کی دنیا میں, میڈیکل کی دنیا میں, تعلیم کی دنیا میں, کوئی بڑا دفاعی کام کر دے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی ڈاکٹر, انجینئر, سائنسدان یا رفائی کام کرنے والے عبدالستار چیپا, ایدی ٹائپ جیسے لوگ ہیں, ان کی لسٹوں میں کوئی نام نہیں. سارے ناچنے گانے والے, ان کے بھانڈ مراسی, وہ پٹواری قسم کے, یقیناً پٹواری تو وہ کام کرنے والے شعبے کی بات کروں, وہ ہیلی کاپٹروں پہ پھرنے والے, سارے کے سارے, کوئی ڈاکٹر دانت چیک کرنے والا, وہ شہباز شریف کے دانت چیک کرتا تھا, مزہ احساس دے دیا اس کو. نواز شریف کے اظہار محبت کرنے والے, وہ ٹویٹس لکھنے والے اس کے لیے, وہ نواز جس پہ شہباز شریف گندی نظریں جس طرح لگتا تھا تو لوگوں کو انعامات دیتے رہے. باقاعدہ طور پر چن چن کر وہ صحافی جو ہیلی کاپٹروں میں گھومتے رہے, ان کے تصاویر, وہ نام سارے آپ کو پتہ ہے, میں کسی کا نام نہیں لے رہا. اور میں حیران ہوں, شہباز شریف کے دانت چیک کرنے والے کو دے بھائی, اس نے کیا ایسا کرنا, گندے دانت اس کے, اللہ معاف کر, ہر دفعہ کریں. تو یہ کس طرح, مطلب آئی کانٹ بلیو یار. اینی وے, میرا روزہ خراب ہو رہا ہے سوچ کے ہی. یہ دیکھیں کوئی نہ کوئی ایسا, کوئی عظمت کا, کوئی بہادری کا, کوئی ایسا کام کرے. ایک تو محسن نقوی کے خاندان کو وہ ہاتھ چومنے کے الزام, خاندان کے غلاموں کے آگے غلام, جدید شکل کے غلام, ان کے آگے غلام, یقین کریں. یہ 2 سال سے جو ہو رہا ہے اس کا تسلسل. پھر انجام کیا نکلتا ہے, اب وہ ذرا سنیں غور سے. جب معاشرے عدل و انصاف سے ہٹ جائیں, معاشرے کی تباہی ہو, اور دوسری طرف جب اس کا برعکس ٹھیک کام ہو, افغانستان میں دیکھ لیں, انصاف, عدالتیں آزاد ہو گئی, مکمل ترقی دیکھ لیں. آج ہندوستان کی کرنسی کو پچھاڑ گیا, خطے میں سب سے سستا ترین ملک بن گیا. عوام پرسکون ہے. ایک افغانی انڈیا کے 17 پر چلا گیا, اور انہیں کوئی IMF, یہ پیرس کلب یا عرب ممالک سے قرضے لیں یا وہ مانگا تنگا کریں. خارجہ پالیسی ان کی دیکھیں, انصاف کا نظام دے, عدالتوں کی ریٹنگ چیک کریں. وہ اپنے ان کے ذاتی پیسے امریکہ نے $7 ارب دبائیں, آج وہ دے دے, وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. لیکن اس کے باوجود وہ کسی سے کوئی قرضہ نہیں لے رہے, وہ اپنا کام چلا رہے ہیں, اور ان کا سوائے ہمارے ساتھ سرحدی تنازع کے اور کسی کے تنازع بھی کوئی نہیں ہے. اور ادھر کیونکہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے, اسی لیے ان کا اللہ برکت دے رہا ہے. یہاں وزیر خزانہ اور وزیر اعظم کمیٹی بناتے ہیں, اقتصادی کمیٹی کی طاقتور لوگ نکال دیتے ہیں, کمیٹی ایک دن بعد بند. وہاں پہ کیوں کام چل رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایک آئیڈیل حکومت ہے, ان کی بہت ساری ایسے مسائل ہیں, وہ بچیوں کو اسکول جانے والے, بہت ساری چیزیں ان کے اوپر الزامات ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. لیکن
میں جب پاکستان کے ساتھ عدل و انصاف اور یہ معاملات کمپیئر کرتا ہوں، وہاں دیکھتا ہوں اقربا پروری نہیں ہے حکومتوں میں، وہاں یہ وارداتیں نہیں ہیں جو جس طرح یہاں انصاف کے کھلواڑ ہو رہا ہے، وہاں بھی ہوتے ہوں گے اس طرح کے معاملات، بالکل 100% تو کوئی چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی کبھی بھی، لیکن جو ظلم اور بربریت ہم نے 2 سالوں میں دیکھی، اس کا نتیجہ پھر منحوسیت دیکھ لی۔ خان نے جو کہا نا 6 مہینے چلتے ہیں، میں تو کہتا ہوں 6 بھی شاید نہیں چلیں گے۔ بہرحال اگلے ویلاگ میں تفصیل سے کوئی اور اہم خبریں ان پہ بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔